सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम महविश एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे आज अभी मालूम हुआ है कि आज आपकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और अल्लाह से आपको हज़ारों लाखों करोड़ों जो है नहीं सर, इतना लंबा जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज चूँकि मेरा बर्थडे है तो लगारी साहब ने मुझे विश किया है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब का। प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमेशा की तरह आपको क्लिप्स दिखाएंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम के, और तज्जियाकारों के तज्जियों से जो नए सवालात उठते हैं उन पर लगारी साहब का तबसरा जानेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान की तरफ से मोदी को मुज़ाकरात की फिर से दावत दी गई है, खत लिख दिया गया है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने भी भारतीय वजीर खारजा को मुबारकबाद दी है और मुज़ाकरात की दावत दी गई है एक बार फिर से पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा नवाज शरीफ ईद पर वालिदा और बेटी से नहीं मिले, आज उनकी मुलाकात कराई गई है। इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कल यानी कि आज रात को किसी भी वक्त वतन वापस पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी गलती शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाना है, ये शेख रशीद साहब ने कहा है। इस पर लगारी साहब का तज्जिया लेंगे। इसके अलावा अपोजिशन का मुतवक्के एहतजाज जो कि उन्होंने कहा था ईद के बाद करेंगे, क्या होने वाला है, लगारी साहब से बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। भारतीय फौज की दहशतगर्दी ईद पर भी जारी रही। इसके अलावा खेल को सियासत ज़दा करने पर आईसीसी धोनी के खिलाफ एक्शन में आ गया है, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, हम बार बार महंगाई की बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से आई है महंगाई बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब जब इस बारे में बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में ये आदादोशुमार थे, हमारे टाइम पर ये आदादोशुमार है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इस पर लगारी साहब से बात करेंगे, लेकिन एक क्लिप देखते हैं क्या है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, वो जान लेते हैं। अब ये जो तहरीक चलाई जा रही है इसकी वजह मुकदमात हैं या महंगाई, इस बारे में तो ये बेहतर जान सकते हैं लगारी साहब। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार 50 साल गिना जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 माह? लोग कौन है इक़्तिदार में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुल्क कायम किया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ रूप अख्तियार किए, कभी रिपब्लिकन पार्टी बनी, उसी में से कुछ मुख्तलिफ पार्टियाँ टूटती रहीं, फिर अवामी मुस्लिम लीग बनी, उसका इक़्तिदार आया, फिर उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी बनी, उसमें मुस्लिम लीग के लोग आए, उसमें इक़्तिदार आया। और चेहरे जो हैं वो हम बदलते हैं, सिस्टम को, अफराद को नहीं बदलते हैं। वही लोग होते हैं। मोहम्मद मियाँ सुमरो हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म के। मोहम्मद मियाँ सुमरो गवर्नर रहे, चेयरमैन सेनेट रहे, कायम मकाम वज़ीर आज़म रहे, बल्कि वज़ीर आज़म रहे, और उसके बाद कायम मकाम सदर रहे, अब फिर वफाकी वज़ीर हैं। इनके वालिद अहमद मियाँ सुमरो, इनके दादा मौला बख्श सुमरो, इनके दादा के भाई पाकिस्तान बनने से पहले खान बहादुर अल्लाह बख्श सुमरो वो वज़ीर आला थे। तो ये लोग तो इक़्तिदार में हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वज़ीर इत्तलात थे, ये ख़ुद स्पीकर रही हैं। इनके वज़ीर दाखिला से सिंध के डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनके ससुर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ज़ुबैदा जलाल जनरल मुशर्रफ के दौर में सूबाई वज़ीर रहीं, वफाकी वज़ीर रहीं। सही। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान अपनी तमाम तर शाइस्ता गुफ्तगू और मरंजान शख्सियत के बावजूद वो PMLQ के दौर में रहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में रहीं, और आज फिर हैं। और डॉक्टर हफीज़ शेख मुशर्रफ के दौर में रहे और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में रहे, फिर आज बैठे हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़रोग़ नसीम MQM से है, MQM इक़्तिदार में 30-35 साल इक़्तिदार की छाँव में भी रही, कभी अपोजिशन की धूप में भी रही है। ये सारी पार्टियाँ, सारे अफराद, तो क्या कहेंगे किसका इक़्तिदार है? स्टेटस को का इक़्तिदार है, एक जैसे हालात का इक़्तिदार है, और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। ये आए हैं बेचारे स्टेटस को की जो है बुरश लेकर दीवारों को जो है वो रंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फलां के दौर में महंगाई थी, हमारे दौर में महंगाई नहीं है या महंगाई कम हुई है। आपके दौर में तो क़यामत तोड़ दी गई है। लगारी साहब, अब्बास कुमेली साहब कराची में इंतकाल कर गए हैं, इस पर पहले बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? आपका बहुत दुख हुआ, बहुत उनके इंतकाल से बड़ा खला पैदा हुआ है। वो बड़े जय्यद आलिम थे और
انہوں نے کچھ عرصہ سیاست میں گزارا. اچھا. MKM کی طرف سے وہ بنے تھے سینیٹر, اور سینٹ کے رکن کے طور پر بھی ان کے خطابات اور ان کی تقاریر بہت اہمیت کی حامل تھیں, اور وہ پاکستان کی سوسائٹی میں ان لوگوں میں تھے جو ایک توازن قائم رکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور جو انتہا پسندی کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جو فرقہ واریت کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جو لوگوں کو تنگ کرنے کا نقطہ نظر اختیار نہیں کرتے, جو تنگ نظری کا راستہ اختیار نہیں کرتے. مذہبی ایک خالص مذہبی شخصیت ہونے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے انسانوں کو دائروں میں تقسیم نہیں کیا. وہ ایک بڑی شخصیت تھے, بہت اہم شخصیت تھے, اور انہوں نے وہ دور دیکھا تھا جب طوطی بولتا تھا یہاں پر علامہ رشید ترابی کا, اور علامہ نصیر الاتحادی کا, اور علامہ طالب جوہری, اب اللہ انہیں سلامت رکھے وہ بھی. تو یہ اس وقت کی بڑی شخصیت, پچھلے 50-60 سال کے عرصے میں وہ بہت ایمرج ہو کر سامنے آئے تھے, اور ایک بڑے خطیب کے طور پر, اور ایک بڑے ذاکر کے طور پر, ایک بڑے ایک عالم کے طور پر, اور ایک بڑے مجتہد کے طور پر وہ سامنے آئے تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر بہت توازن تھا, اور ان کے اندر بہت بیلنس تھا. ایک ایسی سوسائٹی جو بہت بگڑی ہوئی ہو, جہاں پر انتہا پسندی کے رویے بہت زیادہ ہوں, جہاں اسٹیٹ انسٹرومنٹس کو استعمال کیا جاتا ہو لوگوں کے اندر فروئی اختلافات بڑھانے کے لیے, جہاں پر لوگوں کی ایک طبقے کی سرپرستی اور ایک طبقے کو متون کیا جاتا ہو, وہاں پر ایسی شخصیت کا ایک توازن قائم کرنا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہے, اور وہ ایک بڑی شخصیت ہے. بہرحال علامہ عباس کمیلی کی انتقال سے, ان کی رحلت سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو بہت مشکل سے پر ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لگائی صاحب, ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. 9 ماہ تک یہ ابھی اقتدار میں رہے ہیں, تو ان سے پچھلے 50 سالوں کا حساب کیوں مانگا جا رہا ہے؟ یہ لوگ وہی تو کہہ رہا ہوں نا, اقتدار کس کا ہے؟ اقتدار ہے اسٹیٹس کو کا. اقتدار ایک چیز کا نام ہے جو اس کا نام ہوتا ہے. کبھی اس کا نام مسلم لیگ ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی پیپلز پارٹی بن جاتا ہے, کبھی کبھی عوامی لیگ بن جاتا ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی بن جاتی ہے, مگر اسٹیٹس کو ہوتا ہے. پاکستان کی جو ریاستی مقتدرہ ہے اس کا نام ہے پاکستان کا اقتدار. پاکستان کے عوام کا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا ہے. بعض ایسے ایلیمنٹس اور ایسے سیگمنٹس کا اقتدار ہے جو پاکستان کے نام پر اور پاکستانیت کے نام پر راج کرتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے ہیں, اور ہم اس کا سارا عرصہ ہم اس کے جو ہے وہ اس کی وائٹ واش کرتے رہتے ہیں, ہم اس کو نئی شکل دیتے رہتے ہیں, لیکن سسٹم وہی ہے اور سڑاند اٹھ رہی ہے اس کے اندر سے, اور اب لوگوں کو وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. اب آپ کو اس اسٹیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے, اس ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستی مقتدرہ میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, اور لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں کو ڈیلیور نہ کر سکے اور تو بہت زیادہ اسٹیٹس کو میں آپ لوگوں کو رکھ نہیں سکیں گے. اس لیے کہ نئی جنریشن جو ہے وہ نئے خوابوں کے ساتھ, نئے علم کے ساتھ, نئے رجحانات کے ساتھ, نئے تقاضوں کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ آ رہی ہے. بالکل, اور لوگوں نے تو ان سے امید بھی اسی لیے لگائی تھی کیونکہ یہ تبدیلی کا نعرہ لگا. تبدیلی ابھی تک کہیں ناظرین نظر نہیں آ رہی. حمزہ شہباز کو اپنے 10 سال ضائع ہونے کا گلہ ہے. کس سے ہے یہ گلہ اور واقعی کون ذمہ دار ہے؟ اس پر کلپ دیکھتے ہیں, پھر لغاری صاحب سے بات کریں. گفتگو آپ نے سنی. اچھا لغاری صاحب, کیا شریف خاندان پرویز مشرف دور میں حمزہ شہباز کو ضمانت کے طور پر چھوڑ کر بیرون ملک گیا تھا؟ جیسے بڑی حیرت ہوتی ہے, ایسا ہمارے سامنے ہوا تھا, اور ہم نے یہ ساری صورتحال دیکھی تھی کہ جس طرح سے یہ خاندان چلا گیا. ان خاندان کے بزرگ میاں محمد شریف اور ان کی اہلیہ چلی گئیں, پھر ان کے بڑے بیٹے میاں نواز شریف اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے چلے گئے, پھر میاں شہباز شریف, ان کی اہلیہ اور بچے چلے گئے, پھر اس کے علاوہ میاں عباس شریف تھے ان کے بھائی, وہ اور ان کی فیملی چلی گئی, ان کے بہنوئی چلے گئے, ان کی سسٹرز چلی گئیں, اور سلمان چلے گئے جو شہباز شریف صاحب کے دوسرے صاحبزادے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا واقعی ان کو زر ضمانت کے طور پر یا تاوان جنگ کے طور پر یا خراج کے طور پر, لیکن لغاری صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے بیٹے کو مخالف کے قبضے میں دے دیں اور خود بیرون ملک چلے جائیں, اس طرح ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ان کی بہت بڑی اسٹیٹ
یہاں اسٹیک بہت زیادہ تھی, اسٹیٹ مالیت بھی بہت زیادہ تھی, ان کے پراپرٹیز بھی بہت زیادہ تھیں, اور ان کا اسٹیک بھی بہت زیادہ تھا. ایک پولیٹیکل اسٹیک تھا جس کو وہ مائنس کر کے جا رہے تھے. حالانکہ ان کے جیل کے دوران کلثوم نواز صاحبہ نے اتنا بڑا ایسٹ بنا لیا تھا ان کی پارٹی کو کہ اس ایسٹ کو اگر یہ ضائع نہ کرتے تو پاکستان میں اب بھی اسٹیٹس کو کی قوتیں بہت کمزور ہوتی ہیں اور پاکستان کی سیاسی قوتیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. لیکن یہ جیل نہیں سہ سکے, ان کو جو ہے وہ اٹک قلعے کے مچھروں نے بہت کاٹا, اور اس سے بہت, اور لانڈھی جیل کی جو کوٹھریاں تھیں وہ ان کو کم پڑ رہی تھیں. اس وجہ سے انہوں نے جانے کا راستہ اختیار کیا ہے. اگر وہ جانے کا راستہ اختیار نہ کرتے ان کو پھانسی نہیں ہو سکتی تھی. ویسے بھی ان کو سزا جو ہے وہ نہیں دی گئی, مطلب سزائے موت نہیں دی گئی تھی, لیکن ان کو زیادہ عرصے تک نہیں رکھا جا سکتا تھا. زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں گزارے. اگر یہ بھی تھوڑے دن اور جیل میں رہ جاتے تو سیاست کا اعتبار رہ جاتا, سیاست کا مان رہ جاتا, سیاست دانوں کا ایک وقار رہ جاتا. تو انہوں نے سمجھوتا کیا, پھر کہتے رہے کہ ہم سمجھوتا نہیں کیا ہم نے, پھر کہا کہ نہیں 5 سال کا ہوا, پھر بعد میں چلا 10 سال کا ہوا. اب اپوزیشن میں مجھے ان کے خلاف بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن انہوں نے اس زمانے میں سمجھوتے بازی سے کام لے کر اور اپنے آپ کو جیل سے کی سختیوں سے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے, جس طرح آج کل سن رہے ہیں کہ بڑے ڈیل کے وہ راستے اختیار کیے جا رہے ہیں, اور ایک طرف یہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف زرداری صاحب کے لیے مشکلات آ رہی ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ تاریخ ہی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اچھا لغاری صاحب, حمزہ شہباز جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ان 10 سالوں کا حساب کس سے مانگوں, تو ویسے واقعی وہ کس سے مانگے اپنا حساب؟ 10 سال انہوں نے جیل میں نہیں گزارے, 10 سال سے زیادہ عرصہ آصف زرداری نے جیل میں گزارا. ان کے چچا کی تائے کی جیل میں اور پرویز مشرف کی جیل میں گزارا. 2 عمر قید کی 2 سزائیں آصف زرداری نے جیل میں گزاری ہیں. اپنے بچوں کو انہوں نے بڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنی بیٹیوں کو بڑا ہوتے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. وہ بچے ملاقاتیوں کے طور پر آتے تھے اور ان کو دیکھ کر چلے جاتے تھے, اور جس طرح سے ان کے بچوں میں نے دیکھا ہے, والد کے ہوتے ہوئے جس طرح کی یتیمی کے عالم میں انہوں نے دیکھا. ابھی پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب ماں اور باپ ایک ساتھ آتے تو والدہ ان کی چھین لی گئی اور بچوں کو پھر اسی طرح خلا میں جا کر کھڑا کر دیا گیا. یہ صورتحال ان کے ساتھ نہیں تھی. اللہ کبھی بھی ان کے اوپر یہ صورتحال نہ لائے. حمزہ شہباز پر کبھی برا وقت نہ آئے. انہوں نے برا وقت دیکھا, لیکن اتنا برا وقت نہیں تھا جس طرح سے زرداری صاحب کے بچوں نے اور زرداری صاحب نے گزارا ہے, یا جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے ہو رہا ہے. ابھی تک آپ نے صرف الزامات لگائے ہیں, ابھی تک آپ نے ثابت کچھ نہیں کیا ہے. ثابت آپ نے اس معاملے میں بھی کیا کیا ہے؟ کورٹ نے تو جا کر آبزرویشن دی ہیں کہ آپ کے پاناما کے اتنے بڑے جو آپ نے بڑا پنڈورا باکس کھول دیا تھا, اس میں سے آپ نے کیا نکالا, پاکستان کے لوگوں کو کیا دیا. بڑے سوالات ہیں اور بہت خطرناک قسم کے سوالات اٹھتے ہیں, لیکن ہم بہت بے مایا لوگ ہیں, ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. ہم اس طرح کے سوالات اٹھا کر دوسروں کے عید کے دن ہیں آج کل خراب نہیں کرنا چاہتے. عید تو ویسے گزر گئی, آج عید کا 4تھا دن ہے. ناظرین, اپنے اگلے کلپ کی جانب حکومت اپنے اہداف کیسے بڑھا سکتی ہے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, اس پر ایک کلپ دیکھتے ہیں. لغاری صاحب, پاکستان کے ٹیکس نظام میں بنیادی طور پر خرابیاں کیا ہیں اور اس کی بیس کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا ہماری ٹوٹل بیس جو ہے وہ 1% کے قریب بھی نہیں ہے. اچھا. اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو سروسز میں لوگ ہیں ان کی ایز سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, آپ کی تنخواہ سے کٹ جاتی ہے, میری تنخواہ سے کٹ جاتی ہے. ایسے جتنے لوگ ہیں وہ ٹیکس پیئرز کی میجورٹی جو ہے وہ more than 50%, more than 60%, more than 70% بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جو ٹیکس جن سے لے لیا جاتا ہے ایٹ سورس, آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ, آپ فائلر بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں یہ ساری چیز سے قطع نظر, لیکن آپ کی تنخواہ سے وہ کاٹ لی جاتی ہے. ایک تو ٹیکس پیئر بیس وہ ہے. آپ کے پاس کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جن کے مکانات ایک کنال سے زیادہ بڑے ہوں گے؟ آپ ڈیفنس میں چلے جائیں, آپ پی سی ایس سوسائٹی میں چلے جائیں, آپ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں, جہاں آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں جو ماڈرن سوسائٹیاں بنی ہیں, ان میں سے کتنے % لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کے نیٹ میں ہیں. اچھا پھر آپ چلے جائیں بازاروں میں, کتنے بازار میں جو دکانیں, ایک دکان کے اندر, آپ تو سبزی والے کی دکان کے اندر بھی 4-5 لاکھ روپے کی سبزی, ایسی بھی دکانیں. اور دکاندار جو ہیں, آپ صدر کے علاقے میں چلے جائیں, بوہری بازار میں چلے جائیں, آپ لیاقت آباد میں چلے جائیں, ناظم آباد میں چلے جائیں, حیدری مارکیٹ چلے جائیں, طارق روڈ چلے جائیں,
اب جتنی بھی مارکیٹیں ہیں وہ لاندھی کی جو بابر مارکیٹ ہے وہاں چلے جائیں، آپ مختلف شہر بھر میں اپنا ناظم آباد میں مارکیٹیں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کتنی دکانیں، ان میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں. تو ٹیکس نیٹ آپ نے بنایا ہی نہیں ہے. اچھا اس میں یہ قصور نہیں ہے لوگوں کا کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. آپ کا ٹیکس جو آپ کی رجیم ہے ٹیکسیشن کی رجیم وہ بدنیت ہے. میں شروع سے وہی ہے، اس کا یہ اہداف ہی نہیں ہے اس کے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹیکسیشن نظام کو ٹھیک کیا جائے. ٹیکس ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے آپ سے ایٹ سورس انہوں نے ڈیڈکشن تو کر لی، آپ کی تنخواہ سے کاٹ لی، لیکن پھر آپ سال بھر اپنی بجلی کے بلوں پر ٹیکس دیتے رہے، آپ نے گیس پر ٹیکس دیتے رہے، آپ جو اپنے یوٹیلیٹی بلز پر ٹیکس دیتے رہے، آپ جی ایس ٹی دیتے رہے، آپ سارا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے ٹیکسز آپ کو واپس کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ تو ٹیکس پہلے ہی پے کر چکے ہیں. تو واپس ریٹرن ٹیکس ریٹرن میں آپ کو سرکار نے واپس کرنے تھے کہ جناب آپ نے اتنے زیادہ ٹیکس دے دیا اب آپ واپس لیجیے. آج تک کسی کو واپس تو ملتا نہیں. کون سا ایسا آدمی ہے جو سروسز میں اور اس کو ٹیکس واپس ملتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ٹیکس کا نظام ہی اتنا پیچیدہ، اتنا خراب، اتنا گنجلک ہے، اور اس کا بیس بنانا کوئی مسئلہ نہیں. بیس بن سکتا ہے اگر بنانا چاہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ پیرل اکنامیز کی کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ کیوں ہے کہ منشیات کی اکنامی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ اسلحے کی اکنامی ہے؟ کیوں ہے یہ کہ بلیک مارکیٹنگ کی اکنامی الگ چل رہی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی ایک الگ اکنامی چل رہی ہے؟ یہ سارے کے ساری چیزیں چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین دیکھا یہ مراد سعید صاحب جب بھی بولتے ہیں، جب بھی قومی اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. مراد سعید کیا کہتے ہیں اس پر آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. مراد سعید کا بھی یہی گلہ ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں تو اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے یا پھر واک آؤٹ کر جاتی ہے. لغاری صاحب ایسا کیوں ہے کہ مراد سعید ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے؟ من انداز قدرترا میں شناسم، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ آپ کا جو قد و قامت ہے اس کے میں انداز کو خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. تو ہمیں بھی ان کے انداز قد و قامت کا معلوم ہے اور کس طرح سے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کہاں سے بولتے ہیں، سورس آف انسپائریشن کیا ہے، ان کے پاس نالج کیا ہے، ان کے پاس علم کیا ہے اور وہ جانتے کتنا ہیں. بہرحال وہ پاکستان کی سیاست میں ہیں اور ماشاءاللہ 10 سال سے تو ان کا یہ دوسرا چل رہا ہے. وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے سیاست میں کچھ گرم سر دیکھے ہیں. تو نوجوان ہیں اور نوجوانی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. شور شرابہ کیوں ہوتا ہے؟ سنتے کیوں نہیں ان کی بات؟ نہیں، کیا اپوزیشن مراد سے ان کی بات اتنی ہی سنجیدہ ہوتی ہے جتنی سنجیدگی سے اپوزیشن سنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. چونکہ ارشد شریف صاحب ہیں، وہ تاج پہنانا چاہیں کسی کو تو تاج پہنا دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے. وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ جس کے سر پر چاہیں تاج رکھ دیں. اور وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ان کی بات ہی ایسی ہوتی ہے. یار آپ راہیں نکالیں. یہ ملک اس وقت نہیں ہے ان چیزوں کا متحمل کہ آپ لا یعنی گفتگو میں، بے مقصد گفتگو میں وقت ضائع کریں. اپنا بھی اور پارلیمنٹ کا آپ کی بات ہونی چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے نا ریکنسلیشن کی طرف. آپ کو اسی طرح سے رہنا ہے، حالت جنگ میں رہنا ہے. آپ یہ کون سا غریم کا لشکر فتح کرنے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن آپ کے ہاتھ میں جو ہے کوئی یتیموں کا ٹولہ آ گیا ہے یا غیر ملکیوں کا ٹولہ آ گیا ہے یا غداروں کا ٹولہ آ گیا ہے کہ جس کو پکڑ کر آپ رگیدنا چاہتے ہیں اور کو چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہوگا. آپ کو جانا ہے ریکنسلیشن کی طرف، اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف. ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اپوزیشن ہو سکے. کہ ناظرین بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے مودی کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت دی ہے اور خط لکھ دیا ہے. لغاری صاحب پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے. ایک بار پھر سے خان صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور مودی کی جانب سے اس طرح سے جواب نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کیا اب اپنی اسٹریٹجی بدلنی چاہیے یا پھر یہی دعوت دیتے رہنا چاہیے؟ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کتنے خط اور لکھیں گے. وہی نا، تو انہوں نے جو ہے اس سے پہلے ان سے بات کی، ان سے پہلے آفر کی پاکستان کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. بہت اچھی خواہش ہے، بہت زبردست خواہش ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مودی الیکشن جیت گئے تو پھر ہمارے سنجیدہ مذاکرات ہو سکیں گے. تو اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. مودی نے آس
पड़ोस के इस पूरे रीजन के अंदर तमाम ममालिक के वज़राए आज़म को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब, नेपाल के वज़ीर आज़म गए, सबको बुलाया, बिल्कुल, बांग्लादेश के गए, भूटान के गए, श्रीलंका के गए, हुक्मरान वहाँ से गए और उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर किया। अच्छा, जब आपके इस तरह से खारजा ताल्लुकात ऐसे हैं तो आप इतना पुरजोश होना दिखाकर क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? आपको पता है, मुझे ये ख़त लिखे, मैं आपको पहले बता दूंगा कि इसका जवाब क्या होगा। हमें अंदाज़ा है, बिल्कुल अंदाज़ा। और जब ये अंदाज़ा है, आपको इस बात का इल्म है कि भारत की तरफ से क्या जवाब आएगा, तो आपकी यकतरफा खैर सगाली कितने अरसे मज़ीद चल सकेगी? आप यकतरफा खैर सगाली कब तक कर सकेंगे? कम अज़ कम आप एक बाइज़्ज़त कौम के तौर पर, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो अपने वक़ार का ख्याल करता है, कम अज़ कम उसको तो पेश नज़र रखें। आप बार बार उनको ऐसे भेजते जैसे आप उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं मांग रहे हैं, आप उनसे मुज़ाकरात की खैरात मांग रहे हैं। तो मुज़ाकरात खैरात में नहीं मिलते हैं। आपके पास अपना एनवायरनमेंट होना चाहिए, आप अपना नैरेटिव बनाए ना, पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया के पास ले जाएं। कश्मीर जैसी कंडीशन आपके नैरेटिव बनाने के लिए जो है, इससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं हो सकती है कि आप दुनिया के पास जाएं। आपकी क्या ये वज़ारत ख़ारजा क्या करती है, आपके सफ़ीर क्या करते हैं, दुनिया भर में फैली हुई आपकी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो क्या काम करती है? अगर वो भारत के बारे में पाकिस्तान दुनिया भर का इमेज एक मुख्तलिफ नहीं दिखा सकती है, तो फिर आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? और लगाई साहब, इस दफा तो शाह महमूद कुरैशी ने भी दावत दी है ना भारतीय हम मनसब को। वो है, मतलब क्या किया जो सुषमा स्वराज ने किया था, नए वजीर खारजा भी तो वही करेंगे ना। उससे पहले कौन सी ऐसी बात हुई थी आप जिससे कहें कि जनाब हमें उनसे तवक्को थी? वहां तक जाकर भी उन्होंने क्या आपके साथ क्या ताल्लुक किया था? आप शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे रह गए थे, आपको याद होगा। और सुषमा स्वराज जो है वो सऊदी अरब पहुंच गई थी और इस्लामी वज़राए ख़ारजा की उसमें पाकिस्तान को बाइकाट करना पड़ा था, इसलिए कि वो उनको वो मिल गया था। अभी भी आप अपनी इस्लामी बरादरी तक को कायल नहीं कर सके हैं कि जनाब वो गुफ्तगू में तो कश्मीर का मसला ले आएंगे, लेकिन जब फाइनल आपका बन रहा होता है, पेपर फाइनल डिक्लेरेशन बन रहा होता है, तो उसके अंदर से कश्मीर को गायब कर दिया जाता है। तो आप इस तरह की चीज़ें, आपकी अपनी डिप्लोमेसी को, इसकी खराबियों को कब दूर करेंगे कि आप जाकर दुनिया के साथ बात करें? आपका ये सफारतकारी का मामला जो है वो कब ठीक होगा? अच्छा लगारी साहब, नवाज शरीफ ईद पर वालिदा और बेटी से नहीं और मरियम साहिबा की जानिब से ट्वीट भी किया गया, उन्होंने कहा मकाफाते अमल होगा, जो आज आप कर रहे हैं वो काटेंगे। क्या लगता है आपको, ये सही किया, गलत किया, क्या ये आज मुलाकात? बात ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई आला ज़रफ़ी का मुजाहरा तो नहीं करते। बिल्कुल। अगर एक शख्स जिसकी उम्र जो है वो 70 साल के करीब है, उनकी वालिदा यकीनन 90 साल के करीब होगी, आप उम्र का ख्याल करें। अगर आप उनको सिर्फ अजियत देना चाहते हैं कि जनाब वो एक ऐसे मौके पर जो लोगों के रीयूनियन का वक्त होता है, जब खानदान एक जगह होते हैं, दूर दूर रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में लोग रहते हैं और ईद के मौके पर आकर होते हैं इकट्ठा कि चले भी ईद का दिन होगा, इसमें फैमिली बैठेगी, सारी फैमिली रीयूनियन करेगी और उसमें बैठकर हम एक दूसरे के साथ पूछेंगे कैसी गुजर रही है। तो आप जो है इस मौके को आपने अपने उनको नहीं मिलने दिया खानदान ने, तो आपने कितना सवाब कितना कमा लिया। इंसानियत के नाते ही बंदा कर लेता है। अच्छा लगाई साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कल वतन वापस पहुंच जाएंगे। बड़ा कहा जा रहा था जी शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, अब वो आ रहे हैं वापस। तो अब उनसे पूछा जाए, जो वज़रा आगे बढ़ कर कहते थे, सवाल पूछते थे कि कब आएंगे वापस, मफरूर हो गए, वो भाग गए, वो देखें जी लंदन में इस तरह से घूम रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, वो सैर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, वो इलाज नहीं करा रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। ये सारे का सारा तो वो कह कर गए थे कि मैं 11 जून से वापस आऊँगा पहले, बिल्कुल कहा था और 11 जून से पहले कहा था, तो 11 जून से भी 2 दिन पहले 9 जून को वो वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई थी कि जो पाकिस्तान वापस आना नहीं चाहते हैं या पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है या वह पाकिस्तान में किसी किस्म का खौफ या ख़तरा महसूस करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल तो उन्होंने नहीं दिखाई है। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो गलती थी वो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाना था। तो उनके हाथ में थोड़ी था, जाहिर है अपोजिशन की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी वो PMLN थी और PMLN के सरबराह जो थे वो शहबाज शरीफ थे। तो क्या आप उनका कोई और असूल अपनाना चाहते थे? वो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था और यही शेख रशीद साहब ही का उस वक्त भी वजीर थे और हो सकता है परवेज़ मुशर्रफ ने भी उनका मशवरा माना हो कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी
پیپلز پارٹی اس کے سربراہ جو تھے وہ اس وقت قائم مقام مخدوم امین فہیم تھے، ان کو نہیں بنایا تھا، انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کو بنا دیا تھا۔ اب یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کو نہ بنایا جائے، تو کیا یہ مان لیتے کہ آصف زرداری صاحب کو بنایا جائے یا بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے؟ تو اس بات سے شیخ رشید صاحب اتفاق کرتے اور کہتے کہ جی ان کو بنایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی خوش نہیں ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں، اور وہ تو ابھی ہاتھ دیکھ کر لکیریں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ بھی ہو جائے، نہ وہ آ سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ اس طرح کی لکیریں 50 مرتبہ پہلے بھی دیکھی ہیں۔ اس کے باوجود نواز شریف آئے، نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ جیل میں ہی زندگی گزار دیں گے، لیکن جیل سے باہر ہے، وہ صدر مملکت بنے، وہ انہوں نے جا کر ایوان صدر میں حلف اٹھایا، ایوان صدر کے 5 سال تک مکین رہے۔ تو یہ تو ہماری خواہشوں پر نہیں ہوتی ہیں چیزیں، حالات اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، اپوزیشن کا متوقع احتجاج ہونے کے بعد احتجاج کی کال دی تھی، اشارہ دیا تھا، اب یہ جو شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ بھی ان کی جو واپسی ہے اس چیز کا اندیا دیتی ہے کہ وہ احتجاج میں شریک ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن ایک سیریس احتجاج کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اس لیے کہ حکومت کو ایک موقع مل سکے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ حکومت اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر رہی ہے، حکومت اپنے اندر انتقام کی آگ لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی تسکین ہو کہ اپوزیشن کو کرش کر دیا جائے، اور ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے نیب کا ادارہ۔ تو یہ جب اس طرح چل رہا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ترقی کی طرف جا سکیں گے، ہم خوشحالی کی طرف جا سکیں گے، ہم بہتری کی طرف جا سکیں گے، ہم ایک پرامن سوسائٹی کی طرف جا سکیں گے، ہم ایک پروگریسو سوسائٹی کے طور پر جا سکیں گے، ہم ایک ترقی یافتہ یا ترقی پذیر سوسائٹی کی طرف جا سکیں گے۔ تو آپ کے پاس یہ منزلیں نہیں رہیں گی۔ آپ اپوزیشن کو اگر کنارے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اقتدار کے دھونس میں اور دھمکی میں اور انتقام کی آگ میں آپ اپوزیشن کو چاہتے ہیں کہ وہ دیوار سے لگی رہے، تو پھر جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انٹیٹی اگر دیوار سے لگ جائے تو پھر وہ نکاسی کا راستہ تلاش کرے گا۔ ہوا کو بھی اگر آپ گنبد بیدر میں بند کر دیں تو روزانہ دیوار سے کوئی نہ کوئی ایسی ہوا نکلتی ہے کہ پر پتہ چلتا ہے۔ اور خود بھی تو آپ نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا نا۔ اچھا لگائی صاحب، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی عید پر بھی جاری، نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ آخر کب تک کشمیریوں پر یہ ظلم و ستم جاری رہے گا؟ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں نے یہ ستم اٹھائے ہیں، اور کشمیر کی آزادی تک یہ ستم جاری رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک فریق کے طور پر، مسئلہ کشمیر کے ایک فریق کے طور پر پاکستان کا کیا کردار ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کیا کردار ہے؟ پاکستان نے اپنی امور کشمیر کی وزارت کو کیوں بحال نہیں کیا ہے؟ ہماری وزارت خارجہ جو ہوتی تھی، یہ اس کے ساتھ ایک لاحقہ ہوتا تھا، ساتھ میں لگا ہوتا تھا کہ وزیر خارجہ اور وزیر امور کشمیر ایک ہی ہوتا تھا۔ تو پھر یہ آپ نے امور کشمیر کی وزارت ختم کر دی۔ چلیں جی، آپ کہتے ہیں جی ہم نے شملہ سمجھوتے میں طے کیا ہے کہ دو طرفہ وہ ہے، ہمارا معاملہ ہے، دو طرفہ ایشو ہے، ہم نے دو طرفہ حل کرنا ہے۔ تو بھی دو طرفہ طریقے سے حل تو کریں نا۔ اگر دو طرفہ طریقے سے ٹھیک چیز حل نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اپنی ان قراردادوں سے تو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، وڈرا نہیں کر سکتے ہیں جو قراردادیں یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوئیں، جو سیکورٹی کونسل میں پاس ہوئی ہیں۔ سیکورٹی کونسل نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ جناب آپ کو آزادی دلانی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آپ استصواب رائے دیں کہ جناب لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں، اپنی کس حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو کشمیریوں کو یہ حق تو دیا جائے نا، کشمیریوں کو یہ حق ملنا چاہیے۔ اچھا لغاری صاحب، کھیل کو سیاست زدہ کرنے پر دھونی کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ انہوں نے ایک اسپیشل فورس کے جو دستانے تھے، نشان والے جو گلوز تھے، وہ پہنے ہوئے تھے۔ آئی سی سی کے اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آئی سی سی تو کرے گی، اور ادھر سے ان کے کھیلوں کے وزیر نے بھی کہا ہے بھارت کے کہ جی وہ تو یہ پہنے گا ہی دستانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرارت جو ہے وہ بڑی انٹینشن، اب انہوں نے کھیل کو شرارت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب بھارت کی ایک اسٹریٹجی دیکھیں کہ جن چیزوں میں آپ آگے بڑھ کر اختلافات کو دور کرتے ہیں، ٹینشن کو ختم کرتے ہیں، آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں، وہ آپ کے انسٹرومنٹس یہی ہوتے ہیں۔ آپ کلچر کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا کلچر ہے جو ایک ریفلیکٹ کرے۔ انڈیا کے سارے جو ہیروز ہیں یا فوک کریکٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کے فوک کریکٹرز ہیں۔ ان کے پاس اپنا کوئی ان کے پاس کوئی ہیر راجہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سسی پونو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سونی مہوال نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس طرح کے لو کریکٹرز نہیں ہیں، ہیٹ کریکٹرز ہیں ان کے پاس۔
وہ جو ہیں آگ میں جلانے والے، بھسم کرنے والے اور نفرت پھیلانے والے، ان کے ساتھ اس طرح کے انہوں نے اپنا ملٹری کا ایک نشان لگا کر دستانے بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ دھونی صاحب اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹنگ کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بھائی کیا طریقہ ہے یہ، یا اس طرح سے آپ دنیا کو کیا سبق دینا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، کس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کر دنیا کے پاس جانا چاہتے ہو۔ مسئلہ ہماری وزارتوں کا ہے، وہ کیوں اس دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہے بھارت اور یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، صرف تنخواہیں لینے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے ڈپلومیٹ کور میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ان تمام چیزوں کو سامنے لے کر آتے؟ لگائی صاحب کی وکٹ کیپنگ گلوز تھے، ان پر لوگو چسپاں تھا اسپیشل فورس کا۔ ہاں دیکھیں آپ وکٹ لے رہے ہیں، آپ کا ہاتھ تو ظاہر نظر آئے گا نا، پتہ چلے گا کہ سیکورٹی والوں کی کسی فورس کا آپ نے وہ دستانے بالکل، اور آپ کھیل کو تو آپ کھیل کو تو کھیل رہنے دینا یار، آپ اس کو کیوں سیکورٹی ادارہ بنا رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو ان کے الیکشن لڑ رہے تھے اس کے ساتھ ہی تھے دھونی کے پہلے، وہ کس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، یہ سارے کے سارے اب کھلاڑی بھی وہاں پر کھیل نہ کریں، سیاست کریں، اور اس طرح کی سیاست۔ کھلاڑیوں کو تو کھیلنا ہی چاہیے، کیونکہ کھیل کو کھیل ہی رہنے دینا چاہیے، سیاست کو اندر نہیں لے کر آنا چاہیے۔ ناظرین کل مزید کچھ ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے نذیر لغاری اور مہاوش تبسم کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔